रहमान रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सच टीवी पर एक ख़ुसूसी नशिस्त, मैं हूँ आपका मेज़बान अज़हर अली आबिदी। माह मुहर्रमुल हराम का महीना, और आप जानते हैं कि एक ऐसी लाजवाल बेमिसाल कुर्बानी से इबारत है कि मुआशरे ने, इंसानी मुआशरे ने, इंसानी तारीख़ ने इससे बाकमाल और फिर अंदोनाक कुर्बानी नहीं देखी। इस कुर्बानी के समरात, इसके असरात मुआशरे पर हमा जहत थे। 1400 साल हो चुके, अब तक न सिर्फ़ इस पर गुफ्तगू हो रही है बल्कि इसके अमली पहलू जो इसने मुआशरे पर वक़ूफ़ पज़ीर हुए इस वाक़े से, वो भी मुसलसल हो रहे हैं। इस नशिस्त में हमने वाक़या करबला के ख़ास तौर पर उर्दू अदब पर असरात, अदब पर अमूमन और उर्दू अदब पर असरात, एक नशिस्त हम कर चुके और अपनी अहद की बेमिसाल शख्सियात के साथ, लेकिन बात अधूरी रही। और आज हम कोशिश करेंगे कि कुछ इसको आगे बढ़ाएं। हमारे साथ जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब मौजूद हैं। आप, अगर मैं कहूँ तो ख़ुद एक मुजस्सम तहज़ीब अज़ा हैं और तहज़ीब अज़ा का ख़ुद हिस्सा भी हैं, क्योंकि रसाई अदब हो, फिर गज़ल हो, नज़्म हो, हवाला करबला ही है आपका। हमारे साथ जनाब मोहम्मद हमीद शाहिद साहब मौजूद हैं। आप नस्र निगार हैं, नक्काद हैं, और हमारे मुल्क के एक बहुत, मैं कहूँगा, इफ़ेक्टिव अदीब हैं। आपसे भी करबला के हवाले से गुफ्तगू होगी। हमारे साथ शकील जाज़िब साहब मौजूद हैं। इसमें कोई मुझे कहते हुए ज़रा भी तामुल नहीं कि सफ़े अव्वल के हमारे मुल्क के शोरा में हैं, अदब को समझते हैं। गुफ्तगू जारी रखते हैं। जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब, कल भी हमने करबला के हवाले से गुफ्तगू की थी और बहुत ही बामानी गुफ्तगू हुई, लेकिन बात ज़ाहिर है मुकम्मल नहीं हुई। करबला ने अदब पर और मुआशरे पर जो असरात मुरतब किए, कल उस पर काफ़ी गुफ्तगू हुई। आज मैं चाह रहा हूँ कि कुछ असनाफ़ के हवाले से और कुछ शख्सियात के हवाले से गुफ्तगू हो जाए जिन्होंने करबला का हवाला इस्तेमाल किया मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, चाहे वो इस्तारा हो, तशबीह हो, तलमी हो, कुछ हो, और उन्होंने सही मानी में हम कह सकते हैं कि मुआशरे को तब्दील करके रख दिया, जिससे पता चला कि करबला अब भी, आज भी कितनी असरअंदाज है। आप कहाँ से शुरू करेंगे? मरसिया निगारी में तो बहुत नाम है, फिर बाद में इकबाल का नाम है, ख़ुद मीर तकी मीर हैं, गालिब हैं। कहाँ से आप शुरू करेंगे? आप ही पर मैं छोड़ता हूँ। देखिए, जो बातें हो चुकी हैं इसमें सब पर बात करना एक दो नशिस्तों में मुमकिन नहीं है। बिल्कुल सही। लेकिन आपने इकबाल का जिक्र किया तो मैं आपसे गुजारिश करूं कि रसाई अदब जिसे हम कहते हैं उसकी शक्लें मुख्तलिफ हैं और सब अपने अपने तौर से, मगर इकबाल बिल्कुल जुदागाना उनका अंदाज़ है। और इकबाल की जो शायरी है, उसके जो मिसालिए हैं, उसमें उन मिसालियों में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब हैं, सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा हैं, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो करबला के बारे में जहाँ भी इकबाल ने लिखा है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, उर्दू में भी, और गरीब व सादा और रंगी है, दास्तान हरम, और निहायत उसकी हुसैन, इब्तिदा है इस्माइल, और उधर के काफ़िले हिजाज में एक हुसैन भी नहीं। और जब भी लिखा है, जिस भी पहलू से लिखा है कि निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, अच्छा ये सब, मगर जो फ़ारसी में इकबाल ने लिखा है वो बिल्कुल इस कदर क़ुव्वत से लिखे हैं शेर। और एक तो जो लिखा है जो जनाब फ़ातिमा के सिलसिले में जो दो शेर लिखे हुए हैं वो अपनी जगह, मगर एक वाक़या सुना कर बस मैं फिर अपने दोस्तों को, जी ज़रूर। एक जगह उन्होंने लिखा कि रमज़ कुरान अल हुसैन मुफ्ती ज़ात शऊ शोलहा अंदुख्तिम। तो किसी ने पूछा कि ये आपने क्या लिखा है कि रमज़ कुरान अल हुसैन मुफ्तिम की क्या मानी? तो उन्होंने कहा कि जो दीन इस्लाम का एक बुनियादी उसूल और सतून यह है कि बातिल के ख़िलाफ़ क़याम किया जाए और नबरदाज़मा हुआ जाए, और उसके लिए जो भी कुर्बान किया जा सकता है
وہ قربانی دینے سے گریز نہ کیا جائے. اور تاریخ اسلام میں یہ مثالیہ ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام سے ملتا ہے. چنانچہ انہوں نے لکھا کہ تا قیامت قطع استبداد کر، موج خون عود چمن ایجاد کر. اور اہل حق حریت آموز حسین، یہ جہاں جہاں انہوں نے لکھا وہ نقش اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ماں نوشت، بیر حق در خاک و خون. جی بہت ہی اچھا. بس بنا الہ الہ کرتے دیا. تو مثلا یہ کہ تمام جگہ اچھا بعض لوگ اس سے معنی ذبح نظیم آمد پہ سر، اور ایسے کہ جیسے قل هو اللہ کی آیت ہے، جی جی جی، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پر امیر المومنین کا ذکر کیا، اور قل هو اللہ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا. تو یعنی اقبال کے جو مثالیے ہیں اس میں کوئی اچھا دیکھیے، اچھا نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ایران والے جو ہیں وہ بہت بخل سے کام لیتے ہیں کسی کی مدح کرنے میں. بالکل صحیح. مگر آپ یہ دیکھیے کہ رہبر معظم آیت اللہ خامنئی، آیت اللہ العظمیٰ خامنئی نے ستارے بلند شب، اچھا اس سے پیشتر میرے تو سب سے پسندیدہ استاد شہید مطہری اللہ مقام نے جو لکھا اقبال پر کمال، اور جو سب سے زیادہ مقبول کتاب ہے ڈاکٹر علی شریعتی کی ماں و اقبال، اس میں انہوں نے جو کچھ اقبال کے بارے میں لکھا. اور میرا تو ذاتی ایک مصاحبہ تو نہ کہیے، ایک ملاقات میں رہبر معظم نے یہ کہا کہ اقبال جس زمانے میں شعر کہہ رہے تھے تو فارسی بولنے والے بہت سے لوگ شعر کہہ رہے تھے، مگر کوئی شاعر ایسا نہیں تھا کہ جو اقبال سے بہتر شعر کہہ رہا ہوتا. ایسا ظاہر ہے کہ اس میں ان کے پیش نظر وہ ساری مثنویاں تھیں جو اقبال نے امیر المومنین کے بارے میں کہیں، جناب سیدہ کے بارے میں کہیں، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں کہیں. تو ان کے آگے میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہمیشہ سے جب وہ طالب علم تھے اس زمانے سے ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ بڑے ہو کر ملٹن کی پیراڈائز لاسٹ کے طرز پر واقعات کربلا لکھیں گے. اور آخری جو رباعی ہے، دو بیتی آپ اس کو کہیے، ارمغان حجاز میں جو ہے وہ یہی ہے کہ قلندر میل تقریر ندارت، قلندر میل تقریر ندارت، بجوز نکتے اکسیر ندارت، ازن کشت خراب حاصل نیست کہ آب از خون شبیر ندارت. اگر آپ کوئی زندگی میں قیام کرنا چاہتے ہیں اور طلوع کرنا چاہتے ہیں اور کوئی مقام بنانا چاہتے ہیں اور دنیا میں کوئی رہبری کی صورت اختیار کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی راستہ ہے اس کا، اور وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو حسین ابن علی کے دامن سے جوڑ لیا جائے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. اچھا جناب محمد حمید شاہد صاحب، یہ تو نظم کی بات ہوئی، نثر میں بھی کربلا نے بہت زیادہ متاثر کیا. ہم نے گزشتہ پروگرام میں اس پہ گفتگو کی تھی. میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ رائٹرز اور کچھ بکس وہ ہمیں آپ بتائیے. ایک تو ظاہر ہے داستان گوئی کے زمانے سے لے کے اور پھر آج تک جو ہماری نوجوان نسل پڑھے اور اس سے پتہ چلے کہ کربلا واقعاً ہے کہ، اور کس طرح وہ انسانی زندگی ایک کرینہ، ایک سلیقہ، ایک جینے کا ڈھنگ اور ایک مرنے کی ادا سکھاتی ہے. بالکل آپ نے درست کہا. داستان کا آپ نے ذکر کیا. ظاہر ہے انگریز ہمارے ہاں موجود تھا، اور کربلا صرف ایک غم یا ایک پیسو آپ کو نہیں رکھتا، یہ ساتھ ہی ساتھ ایگریسو بھی کرتا ہے، اور یہ دفاع پہ بھی اور پھر مزاحمت پہ بھی اور پھر حریت پہ بھی آپ کو مائل کرتا ہے. تو یہ تو چیز تھی، اور وہ ظاہر ہے اس کا راستہ داستان میں آپ کو سجھائی اور اس دور میں جو جنگ آزادی کا بیک گراؤنڈ ہے اس میں بہت سی ایسی داستانیں حقیقی بھی تھیں. اب یہ دیکھیے اس سے اب آگے چلیے تو مثلا اب منٹو جیسا آدمی ہے، اب وہ ایک یزید نام کا افسانہ لکھتا ہے. اب وہ دیکھیے اس میں کیا ہے، وہ کہتا ہے یہ جو پانی بند کرنے والا سلسلہ تھا یزید، اس کو نہیں،
ہاں یہ کھولنے والا ہونا چاہیے تھا اس کو، یعنی اس کو پورے کریکٹر کو وہ بدلتا، اس کی تمنا یہ ہے کہ یہ بدل جائے سارا کچھ۔ اچھا وہ بڑا سمجھنے والا وہ سمجھنے والا ہے، اس کو اس نقطہ نظر سے آپ جب اسے دیکھیے کہ اس پوری تہذیب کو کہتا ہے نہیں یہ کیا کر رہے ہیں بھائی، یہ جو قوت ہے جو استعمال آپ کر رہے ہیں ساری، یہ آپ انسانیت کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، اسے انسانیت کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے بنیادی طور پہ، تو اس کا نقطہ نظر یہ تھا۔ اب یہ دیکھیے مثلا کالی شلوار ہے افسانہ، اب یہ دیکھیے جو کہانیاں ہوتی ہیں یا یہ جو ہماری اس جدید صنف تک آتے ہیں، اب ناول کا تو ہم کل ذکر کیا، مثلا پورے مجموعی طور پہ اس واقعے پہ آپ نے دیکھا قسمت چغتائی نے ایک قطرہ خون لکھا جو پورے کا پورا آپ دیکھیے اس پورے واقعے کے اوپر فوکس کرتا ہے، یا لیکن جی آقا دریا کے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے یہ ریفرنس آتے ہیں، لیکن افسانوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو معاشرہ آپ کے ارد گرد لوگ ہیں ان کے ذریعے آپ اس واقعے کے ساتھ اسے آپ جوڑ رہے ہوتے ہیں، تو اس زبان کے اندر وہ رچ بس جاتے ہیں وہ استعارے بھی، اور پھر انہی سے آپ ایک اخذ کرتے ہیں اس مفہوم کو۔ تو اس میں جو کالی شلوار والا دیکھیے ایک وہ کہتا ہے کہ یہ جو انسان ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ دھتکارے ہوئے لوگ ہیں، ان کے اندر بھی انسانیت موجود ہے اور کمال درجے کی انسانیت موجود ہے، صحیح بات، اور دیکھیے ان کے اندر وہ جو اس کے ساتھ جڑت ہے اس واقعے کے ساتھ، کربلا کے ساتھ، اس غم کے ساتھ، غم کی تہذیب کے ساتھ، وہ جا کے آپ کو اس افسانے میں آپ کو کالی شلوار میں نظر آئے گی۔ اسی طرح آپ دیکھیے ایک افسانہ انتظار حسین کا، پہلا افسانہ انہوں نے لکھا، اور پہلے یہ افسانہ لکھا ان کا قیومہ کی دکان، اگر آپ اس میں دیکھیے تو اس میں وہ تہذیب ساری آپ کو نظر آئے گی جو جا کے تہذیب اعضاء سے ملتی ہے، تہذیب اعضاء کے ساتھ جا کے ملتی ہے۔ پھر ایک اور ان کا افسانہ ہے پھر آئے گی، یہ وہ افسانہ ہے جو جب انہوں نے عسکری صاحب نے اردو ادب نکالنا شروع کیا تو پہلے پرچے میں انتظار صاحب نے کی کوئی چیز نہیں چھپی تھی، تو وہ عسکری صاحب نے وہاں سے فون کیا منٹو کو، بھئی ان کی انتظار صاحب کی چیز نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ انہیں کہہ دیں وہ مجھے دے دیں، تو یہ گئے انہیں دینے کے لیے، تو اس افسانے کا نام تھا وہ، تو منٹو نے پڑھا، انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، تو یہ نام انہوں نے کہا کہ بدل دو، پھر اس کا انہوں نے یہ بدل دیا کہ پھر آئے گی، اور اب وہ پورا آپ افسانہ پڑھیے، انہوں نے شب عاشوراء کا منظر جو ہے اس کے اندر موجود ہے، اس میں ذوالجناح آپ کو نظر آئے گا، اس میں تعزیے آپ کو نظر آئیں گے، اس میں عزادار آپ کو نظر آئیں گے، اور پھر اس کے ساتھ وہ کربلا کے ساتھ جڑتے ہوئے وہ نظر آئیں گے، تو یوں انہوں نے اس تہذیب میں اس کو انتظار حسین کی تو تقریباً ہر تحریر میں کچھ، تو وہ تو آئے تھے نا ادھر سے، تو ان کے ہاتھ وہ تہذیب بھی تھی۔ کیا خوبصورت زبان۔ اچھا اسد محمد خان کا میں بہت ذکر کرنا چاہوں گا، میرا خیال ہے کہ ان کی جو ایک کہانی ہے، کہانیاں تو خیر انہوں نے آپ دیکھیے کیا کمال کی ہیں، کیا زبان لکھتے ہیں، کس سلیقے سے لکھتے ہیں، شہر کوفہ کا محض ایک آدمی، آپ پڑھیے کہانی، آپ کے بالکل آپ کے اندر اتر جائے گی، آپ کے لہو کے اندر وہ گردش کرنے لگے گی، وہ کہیں گے کہ وہ ایک کوفے کا آدمی ہے، وہ بیٹھا ہے، اس نے خط لکھا اور جناب امام علی مقام کو، اور اس کے بعد وہ لمبی تان کے سو گیا، یہاں سے وہ کہانی شروع ہوتی ہے، اور پھر وہ اس شخص کا کہ آخری لمحے میں اس کا اٹھنا اور کچلا جانا، اور گوبر میں اور اس کے اندر اس کے گھوڑوں کے سموں کے نیچے اس کا کچلا جانا، تو یہ منظر بھی اس کے اندر، لیکن ساتھ آخر پہ جا کے وہ کہتا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو یاسر عرفات کے عہد میں ہیں اور صرف گالی دینا جانتے ہیں اور فلاں اور کچھ نہیں کر سکتے، یعنی وہ آج کے زمانے کے ساتھ اس کو جوڑتے ہیں، اور پھر ہمارے اندر سے وہ آدمی نکالتے ہیں کہ جو صرف خط لکھتا ہے اور سو جاتا ہے اور کاہل وجود ہے۔ تو یہ دیکھیے کتنی زبردست کہانی انہوں نے اس پہ لکھی، تو بے شمار کہانیاں ہیں، آپ دیکھیے کہ اس پہ آپ ان کو پڑھتے جائیں اور محسوس ہوگا کہ جو کئی چاند تھے سر آسمان، اس کے اندر بھی وہ دیکھا کئی چاند تھے سر آسمان پورا ہے، تہذیب اعضاء جو ہے اس کا اعضاء موجود ہے۔ جی آپ ابھی ایک فقرہ میں جی ضرور، ابھی جو اس کا علی اکبر ناطق کے کماری والا کے بعد جو کوفے پر جو اس کے ناول کا ایک آدھ چیپٹر فیس بک پہ میں نے پڑھا، اس کا مجھے بہت انتظار ہے کہ دیکھتے ہیں، وہ جلد ہی آئے گا۔ جی ہاں، اور وہ تو آپ نے انتظار کا ذکر کیا،
اب یہ جو آگے سمندر ہے ہاں اس میں بھی دیکھیے ہے نہیں، اس میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں. انتظار حسین نے تو باقاعدہ کربلا کا اور اس ریفرنس کو ایک استعارہ ہمارے سامنے بنایا اور بتایا کہ دیکھیں مزاحمت کا اور اس کے ساتھ جو ہے کہ اس کو دیکھا ہے. اچھا ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ گفتگو جاری رکھتے ہیں. ناظرین ایک وقفہ ہے، بڑی ہی خوبصورت اور تہذیبی رچاؤ پر مبنی گفتگو ہو رہی ہے، اور واقعی ایک تہذیب بھی نظر آ رہی ہے، تہذیب اعضا بھی نظر آ رہی ہے، اور ہم اس کیفیت میں چلے گئے. جلد ہی واپس ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. کربلا کے اردو ادب پر اثرات. ہمارے ساتھ افتخار عارف صاحب موجود ہیں، جناب حمید شاہد صاحب موجود ہیں، اور شکیل جاذب صاحب. اور شکیل جاذب صاحب میں آپ سے وقفے کے بعد گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا، لیکن گفتگو کے بجائے سب سے پہلے کچھ سننا چاہیں گے. افتخار عارف صاحب نے ابھی کہا نا کہ ولی دکنی سے لے کے اور پھر سے لے کر جب انہوں نے کہا تو پھر اس کے بعد آپ کا نام لیا کہ آپ تک، تو ہم چاہیں گے کچھ آپ سے. میں چونکہ بیٹھا ہوا ہوں تو اس لیے وہ ان کے سامنے آ گیا. ایسے نہیں، میں سلام کتاب میں بہت اچھی واقعہ، بہت اچھی نعتیں ہیں. ایک سر تازہ سلام کے میں دو چار شعر جی ضرور پیش کرتا ہوں. رستہ خدا کا ہے جو ہے رستہ حسین کا. واہ 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 واہ. بڑی معروف زمین ہے، اس میں سلام بہت کہے گئے تو کچھ. رستہ خدا کا ہے جو ہے رستہ حسین کا، واہ. انکار ظلم و جبر ہے نعرہ حسین کا. واہ واہ واہ. دو چار دن کی جھوٹی حکومت یزید کی. واہ 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 واہ. دو چار دن کی جھوٹی حکومت یزید کی، لیکن رہے گا نام ہمیشہ حسین کا. واہ 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 واہ. دو چار دن کی جھوٹی حکومت یزید کی، بہت اچھا. لیکن رہے گا نام ہمیشہ حسین کا. صاحب صاحب کے انصاف و عدل خیر و مساوات کے لیے. واہ 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 واہ. انصاف و عدل خیر و مساوات کے لیے ہے محو جنگ اب بھی قبیلہ حسین کا. واہ واہ واہ. انصاف و عدل خیر و مساوات کے لیے ہے محو جنگ اب بھی قبیلہ حسین کا. ہوتی ہے دل کے شیشے میں مٹی لہو لہو. ہائے 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 ہائے. کیا ہوتی ہے دل کے شیشے میں مٹی لہو لہو، لیتا ہوں جب بھی نام میں مولا حسین کا. بہت ہی خوبصورت شعر ہے یہ، بہت. ہوتی ہے دل کے شیشے میں مٹی لہو لہو، لیتا ہوں جب بھی نام میں مولا حسین کا. اب یہ وہی بات ہے نا جو گفتگو ہو رہی ہے کہ کربلا سے کس طرح روایت، حدیث، تاریخ ملتی ہے. اس شعر میں سب چیزیں آ گئی ہیں. جی لیتا جی تلمی ہے اور کیا خوبصورت. ہوتی ہے دل کے شیشے میں مٹی لہو لہو، لیتا ہوں جب بھی نام میں مولا حسین کا. اگلے شعر میں ایک اور تلمی آ رہی ہے کہ آخر کو کربلا میں کیا اس کو زیب تن. آخر کو کربلا میں کیا اس کو زیب تن، جبریل لے کے آئے تھے جوڑا حسین کا. واہ واہ. آخر کو کربلا میں کیا اس کو زیب تن، جبریل لے کے آئے تھے جوڑا حسین کا. بوسے دیے تھے چونکہ نبی نے سو امتی. ہائے ہائے ہائے. بوسے دیے تھے چونکہ نبی نے سو امتی، تیروں سے ڈھک رہے تھے سراپا حسین کا. ہائے ہائے ہائے. رستہ خدا کا ہے جو ہے رستہ حسین کا، انکار ظلم و جبر ہے نعرہ حسین کا. افتخار عارف صاحب، اب سوال تو بہت سے ہیں، دوسرا پروگرام ہے اور سارے پہلو کہاں کور ہوتے ہیں. وہ یہ ابھی جو میں مصرے سن رہا تھا، یہ شاعری کا کمال ہے کہ میں کوئی موازنہ نہیں کرنا چاہ رہا، نثر کی اپنی ایک شان ہے اور اثر ہے، لیکن ایک مصرع ہے اور وہ پوری تاریخ، داستان نہ صرف کہہ دیتا ہے بلکہ بعض اوقات تو اس میں محبت، مودت، عقیدت، عقائد سب سمو دیتا ہے. تو یہ ایک پیغمبرانہ میرا خیال ہے. یہ ابھی دیکھیے بے دل ایک ہمارا شاعر ہے، جی یعنی غالب اور اقبال دونوں بڑے شاعر جو ہیں وہ ان کے معترف ہیں، بلکہ ان سے
गोया मोतरफ भी हैं और सबसे ज़्यादा उनकी मदह करते हैं। करबला के हवाले से उनका एक बहुत ही अजीब व गरीब शेर है, और आजकल के आलम इस्लाम पर 57 मुल्क हैं जी जी जी, और अल्लाह के फजल से सब के सब किसी और के चश्मो अबरू के इशारे पर मुंतज़िर रहते हैं, और बाकी सब इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता। सही बात। कीस दरीन अंजुमन हामिले इश्क़ ग़यूर, हैरतदार कौन है इस अंजुमन में। कीस दरीन अंजुमन हामिले इश्क़ ग़यूर, माँ हमा बेग़ैरतीम आईना दर करबला। हाय हाय, माँ हमा बेग़ैरतीम, हम सब जो हैं वो बेग़ैरत हैं। आईना दर करबला, इनके सामने करबला इनको बता रही थी कि क्या करना चाहिए, हाय हाय, मगर ये उसके लिए आमद क्या शेर है। हामिले, वही जो मैंने बात की थी ना कि अब सब कुछ इसमें आ गया। माहमा बेग़ैरतीम आईना दर करबला। अब ये जो है एक एक शेर गालिब के यहाँ, इक़बाल की तो पूरी पूरी नज़में, गालिब के यहाँ कोई गज़ल फ़ारसी की ऐसी नहीं जाती जिसमें दो एक शेर के बाद उन्होंने मोहम्मद व आले मोहम्मद का तज़किरा न किया हो, ज़िक्र न किया हो। तो हमारे यहाँ बहुत लिखा, किसी मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये कहना चाहिए। देखिए एक चीज़ होती है सिन्फ का कायम होना, रेसा की बहुत सी मिसालें हैं। यानी आप कह सकते हैं कि भाई मोहतशम काशी का जो दवाज़दे बंद कहलाते हैं, यानी 8-8 शेरों के 12 बंद हैं, तो उनको दवाज़दे बंद कहते हैं। वो सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। बाज़ींचे शोरिशस्त के दर खल्क आलमस्त, बाज़ींचे नौहो चे अज़ाओ चे मातमस्त। कहा यह जाता है कि मोहतशम काशानी के ब्लॉक आया, यानी शेर कहने की कुव्वत सल्ब हो गई। तो उन्होंने ख्वाब में अमीरुल मोमिनीन को देखा और कहा कि मोहतशम तो लिखता क्यों नहीं, और मौला ने उसको ये मिसरा लिखवाया, बाज़ींचे शोरिशस्त के दर खल्क आलमस्त। अब उसने मिसरा लिख लिया, अब सुबह हुई तो अब उससे लिखा नहीं जा रहा रोब में। तो उन्होंने ये बयान किया कि इमाम आखिरुज़्ज़मा तशरीफ़ लाए और उन्होंने दूसरा मिसरा लिखा, बाज़ींचे नौहो चे अज़ाओ चे मातमस्त। और ये सबसे मकबूल, आप ईरान तशरीफ़ ले जाएँ तो अशरे में कहीं न कहीं से इस नौहे की बाज़गश्त आपको सुनाई देगी। इसको बना कर, इसकी तज़मीन कर कर के बेशुमार तज़मीनें हैं जो। और एक बात आपसे मैं कहूँ हमीद कि अभी कोई 4-5 साल हुए, हमारे नैयर मसूद साहब के जो वालिद माजिद थे, हमारे उस्ताद गिरामी मसूद हसन साहब अदीब, उन्होंने फ़ारसी शायरी में रसाई अदब, इस पर उर्दू में काम किया है जो ईरान में नहीं हुआ। यानी किताब है वो, और उसमें मैंने उसको पढ़ा, मैंने उसकी तकरीब में कुम में उसकी तकरीब हुई तो अनीस अशफाक मियाँ आए थे लखनऊ से, और हम दोनों उस तकरीब में शरीक थे, तो बहुत काम हुआ। अच्छा, हमारे यहाँ अभी हाल में देखिए जोश साहब के मरसिए पहले ज़मीर अख्तर नकवी मरहूम ने किए थे, अभी हिलाल नकवी साहब ने उस पर काम किया। फिर जो मरसिए की तनकीद जो है हमारे यहाँ, मसीउज़्ज़मा साहब और एहतशाम साहब और मसूद साहब और नैयर मसूद, सलीम अहमद साहब, जोश पर कितना काम हुआ, मुश्तबा हुसैन साहब, मुमताज़ हुसैन, यानी इतनी उसमें तनकीद भी उस पर बहुत अच्छी लिखी गई है, बहुत काम किया। अच्छा, अब क्या है कि जो हमारे नौजवान हैं वो कैसा अच्छा अच्छा शेर कह रहे हैं, और गज़ल में भी। और ये शकील ने एक बात सिन्फ के सिलसिले में कही, ये जो मुसद्दस कहा जाता है, इसमें तमाम असनाफ़ अदब जो हैं वो मिलकर आ गई हैं। मसनवी का बयानिया भी इसमें शामिल है, रुबाई का अंग के चौथा मिसरा जो है वो ज़रा तीसरा मिसरा संभालता है और चौथा मिसरा उसको आगे बढ़ाता है। और जो गज़ल की बैत है
وہ بھی اس میں آ گئی. اچھا اسی لیے تھوڑی سی مشکل صنف بھی ہے یہ. مشکل اس لیے ہے سب چیزیں اس میں سب سے زیادہ پرتاثیر ہے. ابھی آپ دیکھیے غالب نے ایک بزرگ تھے مفتی محمد عباس صاحب, لکھنؤ میں رہتے, غالب کے دوستوں میں تھے, اور غالب نے لکھنا شروع کیا اور ہاتھ اٹھا دیے کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہو رہا. اسی طریقے سے فیض صاحب نے لکھنا شروع کیا, اور کچھ بندوں کے بعد 12 بند لکھے. جی پھر ایک واقعہ میں ابھی حال میں ہوا جو میں آپ کے پروگرام کی صورت میں اس کو ریکارڈ کرا دینا چاہتا ہوں. ضرور ضرور ضرور. وہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ ابھی ہماری بہن منیزہ ہاشمی کربلا گئیں اپنے دوستوں کے ساتھ, اور یہ انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ جب وہ پہنچی روضے پر تو کہتی یہ ہیں کہ مجھے خیال آیا کہ ابا نے جو مرثیہ کہا ہے وہ میں امام کو پیش کروں. تو کہتی ہیں کہ میں نے لاہور فون کیا, اور میرے ساتھ جس وقت وہ بیان کر رہی تھی تو عدیل جو ان کے صاحبزادے ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے عدیل سے کہا کہ ابا کا جو مرثیہ ہے تم اپنی آواز میں ٹیپ کر کے مجھے واٹس ایپ پہ بھیج دو. اس نے اسی وقت مرثیہ کتنا سا ہے وہ انہوں نے ٹیپ کر کے اور وہاں بھیج دیا. تو اب منیزہ کہتی ہیں کہ میں نے وہ مرثیہ امام کی خدمت میں عدیل کی آواز میں پیش کیا. اب انہوں نے مجھے سنایا تو میں نے کہا کہ دیکھیے نانا کا مرثیہ نواسے نے اپنی والدہ کو سنایا, اور منیزہ ہاشمی نے وہ مرثیہ امام کی خدمت میں. کیا بات ہے جی, واہ واہ. اب یہ 2-3 دن ہو گئے. اچھا. اب میں نے تو کسی سے بیان نہیں کیا اس لیے کہ ممکن ہے کسی کو, تو میں نے منیزہ کو فون کیا کہ بیٹے یہ بتاؤ کہ کیا میں اس کو بیان کر سکتا ہوں. تو اس نے کہا کہ نہیں بھائی آپ جب چاہیں آپ ضرور. میں نے اس لیے کہہ دیا کہ زندگی کا کوئی ٹھیک نہیں, تو یہ واقعہ ہوا ہے تو میں اس کو بیان کر دوں. وہ مرثیہ کی بعض بند اور بعض شعر تو کمال کے. میں ایز این اینکر, اور آپ کو معلوم ہے نقیب کے طور پہ بھی میں وہی کہ شب عاشور ہر ایک گھڑی آج قیامت کی گھڑی تھی, یہ رات بہت آل محمد پہ کڑی تھی. میرا خیال ہے شب عاشور کے حوالے سے میں نے ابھی اس سے اچھا یعنی اس سے پر تاثیر یہ رات بہت آل محمد پہ کڑی تھی. تو ہم تو ایز این اینکر شاید شروع اسی سے کرتے ہیں, شاید ختم اسی پہ کرتے ہیں, تو واقعاً کوئی اس میں شک نہیں. محمد امین شاہ صاحب ایک اور پہلو سے آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ میں بعض اوقات آپ ایسے ادیب بیٹھے ہوں تو ظاہر ہے سوال کرتے ہوئے بھی بڑا ڈر لگتا ہے, خاص طور پہ جب کچھ اصناف کا موازنہ کرنے کی بات ہے. میں نے وہی پہلے بھی سوال یہ کیا کہ نثر لکھنے کے لیے ذرا تھوڑا سا اہتمام کرنا پڑتا ہے, چلتے چلتے نہیں ہوتی. جو ہمارے جدید تخلیق کار ہیں خاص طور پہ نثر نگار, شاعری تو چلو اللہ کی ایک دین ہوتی ہے, تو ان کو آپ کیا کہیں گے کہ کربلا کے حوالے سے کیا کیا پڑھیں؟ کچھ تو آپ نے ذکر کیا تاکہ وہ ان کی جو تخلیقی صلاحیت ہیں وہ نکھریں, اور وہ تشبیہات, استعارے, تلمی, یا ایک وہ جو روانی ہوتی ہے تحریر میں برجستگی ہوتی ہے وہ ساری سیکھ لیں وہ. اچھا وہ تو بالکل بہت سارا کچھ پڑھنا چاہیے لکھنے والے کو, تو اس میں کوئی شک نہیں. ابھی ذکر کر رہے تھے افتخار صاحب انیس اشفاق کا, تو میرے ذہن میں فوراً ان کا دکھیارے ناول آیا. اب دیکھیے اگر وہ آپ نے ناول پڑھا ہوا ہے تو آپ کو وہاں بھی ہماری یہ کربلائی تہذیب اور یہ مجالس کی تہذیب ہے اس کے عکس اس میں نظر آئیں گے, اس لیے کہ وہ تو آپ کے شہر کا, ہمارے شہر کا نہیں ہمارے علاقے کا یعنی ہم جس محلوں میں رہتے تھے. اچھا واہ. تو آپ دیکھیے وہ ایک کردار ہے, وہ چل رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو وہ پوری تہذیب جو ہے وہ آپ کو دکھا رہا ہے. تو اسی طرح آپ دیکھیے یہ جو پڑھنا جو ہے بڑے لکھنے والوں کو, مثلا یہ جس کی آپ نے کہا تو میں نے کہا ان کو دکھیارے بھی پڑھنا چاہیے. بالکل جدید ترین ناول ہے, ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کا. مجھے ذاتی طور پہ بڑا فائدہ ہو رہا ہے, جو چیزیں میں نے پڑھی ہوئی ہیں وہ تو ٹھیک ہے, جو نہیں پڑھی تو اب میں پڑھوں گا. اور تو بہت کچھ ہے, بہت سارا ذکر کرتے ہیں ہم, ناولوں کا ذکر کرتے ہیں. قرۃ العین حیدر کا ایک ان کا افسانہ ہے جلا وطن. اب یہ جلا وطن جو ہے یہ بنیادی طور پہ اب جب اکھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے, تقسیم ہو چکی, اب وہاں سے لوگ جو تھے اکھڑ کے
وہ یہاں آ رہے ہیں، کوئی کراچی بس رہا ہے، کوئی ادھر بس رہا ہے. وہاں جو پہلے مجالس ہوتی تھیں اور ان میں ذکر ہوتا تھا، اس میں ایک چھموں کا کردار ہے کہ چھیمو یا چھمو اس طرح کا کردار اب پوری طرح مجھے ذہن میں. تو وہ کردار جو ہے وہ آتا ہے، اور وہ جب پہلے اس سے پہلے انہوں نے پہلے منظر دکھایا جس وقت ابھی تقسیم نہیں ہوئی تھی اور لوگ وہاں پہ موجود تھے اور مجلس پوری طرح جمی ہوئی تھی اور اس میں ذکر ہو رہا تھا، مرثیہ کا ذکر ہو رہا تھا، اور وہ ساتھ ہی وہ جب خاتون جو ہے وہ جب ذکر کرتی ہے تو کس طرح اس جوش میں کر رہی ہوتی. اور پھر جب وہ لوگ وہاں سے آ جاتے ہیں اور پیچھے خالی ہوتی ہے تو وہ ذکر کرتے ہوئے تو وہ اجڑنے کا، کربلا والوں کے اجڑنے کا جب منظر دکھاتی ہے تو ساتھ ہی اس مجلس کے اجڑنے کا منظر جو ہے وہ سامنے آتا ہے تو بلک بلک کے رونے لگتی ہے. اچھا، ہم ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد ہی گفتگو جاری رکھتے ہیں، ہم جلدی واپس. اردو ادب پر کربلا کے اثرات، اور اردو ادب ہمیں جو کرینہ، جو سلیقہ زندگی گزارنے کا سکھاتا ہے، گویا یہ دراصل کربلا کے اس پر اثرات ہیں. ہمارے ساتھ جناب افتخار عارف صاحب، جناب حمید شاہد صاحب، جناب شکیل جاذب صاحب موجود ہیں. آپ وقفے سے قبل کوئی واقعہ یا ایک افسانے کا ذکر کیا تھا، تو اس پہ آپ کچھ سنانا چاہ رہے تھے؟ جو قصہ سنا رہے تھے نا ضلع وطن اور ہجرت کے بعد، تو مجھے ایک ربائی یاد آئی سید علی رضا صاحب کو. جی جی جی. تسکین دہے اندوہ نہاں مجلس ہے، تسکین دہے اندوہ نہاں مجلس ہے، دل اپنا بہلتا ہے جہاں غم اپنا بہلتا ہے، جہاں مجلس ہے. ابھی آپ دیکھیے کہ دل بہلنا نہیں لکھا ہوا ہے، غم اپنا بہلتا ہے. تسکین دہے اندوہ نہاں مجلس ہے، غم اپنا بہلتا ہے جہاں مجلس ہے. اللہ رے غریب الوطنی کا عالم ہر ایک سے پوچھتے ہیں کہاں، ہر ایک سے پوچھتے ہیں. اچھا، اس میں وہ ہجرت والا غم سارا، اب یہ دیکھیں دونوں چیزیں اس میں اکٹھی ہو گئی. جی، ہجرت کا بھی غم ہے اور وہ غم کربلا سے جو اٹیچمنٹ ہے وہ بھی اس میں ساتھ جھلک رہی ہے. شکیل جاذب صاحب، ناصر کے حوالے سے بہت اچھی گفتگو حمید شاہد صاحب نے کی. اب ہمارے پاس 5-7 منٹ ہی ہیں. میں چاہتا ہوں تینوں شخصیات سے ہم یہ ضرور پوچھیں کہ ہمارا معاشرہ اور خاص طور پر نوجوان نسل اردو ادب اور کربلا کے تعلق کے حوالے سے کیا کیا پڑھے. کیونکہ میں تو بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ کربلا دراصل ایک تہذیب ہے. کربلا کو سمجھنا، کربلا کو پڑھنا، کربلا کو اپنے آپ پر وارد کرنا گویا ایک تہذیب زندگی ہے. بالکل. اصل میں یہی ابھی جیسے افتخار صاحب نے ذکر کیا نا کہ وہ مقام آ جاتا ہے جہاں کربلا یا وہ واقعات آپ کی اپنی ذات یا آپ کی اپنی شخصیت یا آپ کی اپنے سیلف سے ہٹ کے نہیں، کوئی الگ واقعہ نہیں رہتے، وہ آپ کی ذات کا حصہ بن جاتے ہیں. آپ اپنی ہر چیز کو اسی واقعے کے کسی نہ کسی پہلو سے ریلیٹ کرتے ہیں، اپنے ہر غم کو اس واقعے کے کسی نہ کسی پہلو سے ریلیٹ کرتے ہیں، اپنی ہر کیفیت کو اس کے کسی نہ کسی. اچھا، اقبال کا ذکر کیا افتخار صاحب نے، تو اب اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں ابھی بھی ہے کہ باقاعدہ موضوعاتی سطح پر بھی اس واقعے کا ذکر کیا گیا، جیسے سلام ہے، مرثیہ ہے یہ. لیکن اقبال کے ہاں جو ایک طرز آئی کہ انہوں نے غزل کے چاہے مصرے ہوں چاہے نظم کے مصرے ہوں تو اس میں وہ ایک غیر محسوس طریقے سے حسینیت کا، امام حسین علیہ السلام کا ریفرنس، مولا علی کرم اللہ وجہہ کا ریفرنس، وہ ریفرنسز آنے شروع ہو گئے. اور وہ سلسلہ ایسا ہوا کہ وہ اقبال کے بعد بھی اب میں یہ بڑی، افتخار صاحب ہمارے بزرگ ہیں، سینئر ہیں، خود افتخار عارف صاحب کی اپنی جو شاعری ہے اس پہ بھی اگر آپ یہ دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک بہت بڑی چھاپ اس پوری فضا کی. فیض احمد فیض نے تو کہا تھا نا کہ اقبال سے افتخار عارف تک، یہ تو فیض احمد فیض یہ اب یہ سلسلہ ایسا ہے کہ مطلب اختر حسین جعفری ہوں، افتخار عارف ہوں، نظم دون میم راشد ہوں، مجید امجد ہوں، ابھی آج کے اگر ہم عہد تک آتے ہیں تو عباس تابش ہیں، قمر رضا شہزاد ہیں، اختر عثمان ہیں، یہ جتنے بھی یہ نئے لکھنے والے ہیں یا جو پرانے بھی لکھنے والے تھے، آپ خود بھی ہیں، مطلب آپ کو ان کی ہر غزل میں کہیں نہ کہیں ایک دو شعروں میں کہیں نہ کہیں ایک پورا ریفرنس ایسا مل جائے گا. جو آپ نے بھی ذکر کیا کہ کیا پڑھنا چاہیے،
اور ابھی ان سے بھی بات ہو رہی تھی، تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ نثر یا تاریخ اپنی جگہ پر وہ بالکل پڑھنی چاہیے، اور وہ آپ کو ایک پورا اس کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیتی ہے، لیکن جو مرثیے لکھے گئے ہیں اساتذہ کے، مطلب میر سے لے کے خصوصاً انیس کے اور دبیر کے جو مرثیے ہیں، جی جی، اور جوش صاحب کے جو مرثیے ہیں، یا کیسر باروی صاحب کا، انہوں نے وہ خیر تھوڑا سا ان کا مزاج مختلف ہے باروی صاحب کے، لیکن آپ اگر سلیقہ زندگی سیکھنا ہے نا اور ذوق زندگی، دیکھیں جوش صاحب نے تو مطلب انہوں نے تو واضح طور پر یہ اعلان کر دیا نا کہ ان کا جو مسدس ہے مرثیات بڑی مشہور و معروف حسین اور انقلاب، اس میں تو انہوں نے وہ اپنی یعنی جو آج کے عہد حاضر کی جو مصائب ہیں اور جو آلام ہیں اس کو ایسے ان کے ساتھ متصل کر دیا کربلا کے ساتھ کہ وہ بالکل وہ ایک پورا آہنگ وہ کربلا والا جو ہے وہ آج کے زمانے میں لے کر آ گئے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ جناب محمد حمید شاہد صاحب، افتخار عارف صاحب سے ہم آخر میں کچھ سننا چاہیں گے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں پہلے آپ سے سوال کروں کہ بس اسے آپ کنکلوڈ پروگرام کو کیسے کریں گے کہ کربلا کے اردو ادب پر کچھ ایسے اثرات ہیں جو ناقابل فراموش ہیں، جو انمٹ ہیں، اور معاشرہ اگر آگے بڑھے گا تو اسی پس منظر میں اگر معاشرے کو مثبت سے سمت جانا ہے اور یقیناً جانا ہے، انسانی قدروں کی جو ہے وہ ایک عروج دیکھنا ہے، تو پھر کربلا کا پس منظر ہر چیز کے ساتھ رہے گا۔ جی بالکل آپ نے درست کہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں کربلا کے ساتھ جوڑنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ شاید اس سے پہلے ایسا نہیں تھا جیسا آج ہے، اس لیے کہ آج آپ دیکھ لیں کہ یہ پوری سوسائٹی جو ہے عالمی سطح پہ ایک مارکیٹ کی سوسائٹی بنتی جا رہی، بازاری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس میں تہذیبی آدمی جو ہے وہ پسپا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ تہذیبی آدمی تب آپ کے سامنے آئے گا جب آپ اس واقعے کے ساتھ بھی جوڑیں گے اور اسے غم کے ساتھ بھی جوڑیں گے۔ جب تک آپ کے اندر یہ رچ بس نہیں جائے گا، یہ دکھ، یہ تکلیف، تب تک آپ ایک تہذیبی آدمی نہیں بن سکتے۔ اور آج اگر انسانیت بچ سکتی ہے تو اس تہذیبی آدمی کو بچانے سے ہی بچ سکتی ہے۔ واہ واہ واہ، بہت خوب بہت خوب۔ افتخار عارف صاحب، وہ ابھی فیض احمد فیض کی ایک بات کی تھی نا کہ اقبال سے لے کر اور پھر انہوں نے آپ کا نام لیا، غزل بھی اگر دیکھی جائے تو آپ کی اپنی غزل میں جو الفاظ، جو استعارے، جو تلمیحات جو استعمال ہوئی ہیں، وہ میں تو آپ کی ہر جو دوسری غزل پڑھتا ہوں تو میرا دھیان اب وہ اگر آپ وہ ہمیں سنا سکیں کاسہ شام والی کہ کچھ دو چار اشعار جس میں وقت اذاں کہتا ہے کہ فرض نبھانا ہے، کچھ اس طرح کی، اور پھر آپ جو چاہیں سلام، ہمارے پاس 4 منٹ ہیں۔ اچھا، میں ایک تو مجید امجد کا ذکر شکیل نے کیا، جی جی جی، کیا شاعر تھے جی۔ سلام ان پہ تہہ تیغ بھی جنہوں نے کہا، سلام ان پہ تہہ تیغ بھی جنہوں نے کہا، جو تیرا حکم، جو تیری رضا، جو تو چاہے۔ جو تیرا حکم، ابھی آپ دیکھیے رضن بقضائے ہی، جی جی جی، اس کا انہوں نے تسلیماً لے امرے، ہے نا، جی جی، یہی ہے نا، بالکل بالکل۔ اب آپ عاشورے کے روز یہ پروگرام کر رہے ہیں تو یہ سلام ان پہ تہہ تیغ بھی جنہوں نے کہا، جو تیرا حکم، جو تیری رضا، جو تو چاہے۔ ابھی ہم جب آپ کی طرف حاضر ہو رہے تھے تو شکیل میاں سے جمیل منظری کے بارے میں گفتگو، کیا بات ہے جی، کیا بات۔ اب جب کربلا کا ذکر ہوتا ہے، عاشور کا ذکر ہوتا ہے تو سیدہ زینب کا بھی ذکر ہوتا ہے، اس کے بغیر یہ داستان مکمل نہیں ہوتی۔ اور اس میں انہوں نے فرمایا، جمیل منظری نے، تول میزان عدالت پہ ذرا رب جلیل، تول میزان عدالت پہ ذرا رب جلیل، شرط انصاف ہے اے خالق افکار جمیل، شرط انصاف ہے اے خالق افکار جمیل، تول میزان عدالت پہ ذرا رب جلیل۔ ایک طرف صبر حسین، ایک طرف عزم خلیل، ایک طرف صبر حسین، ایک طرف عزم خلیل، شرط انصاف ہے خالق افکار جمیل، ذبح فرزند پہ راضی با ارادہ تو نہ تھیں، ذبح فرزند پہ راضی با ارادہ تو نہ تھیں، ہاجرہ
صبر میں زینب سے زیادہ کیا ذبح فرزند پہ راضی بارادہ تو نہ تھیں، صبر میں حاجرہ صبر میں زینب سے زیادہ تو نہ تھیں۔ اب دیکھیے جمیل مظہری صاحب کا ذکر اس طرح سے نہیں ہوتا جیسے کہا گیا کہ اختر حسین جعفری امتناع کا مہینہ آئینہ خانہ کی ایک نظم ہے، اور بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ جو ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں یہ نظم مشہور ہوئی، اور انہوں نے اس نظم کا ذکر اکادمی ادبیات پاکستان کے ایک جلسے میں کیا نام لیے بغیر، تو اثر کرتا ہے دیکھیے۔ اور حریم لفظ میں کس درجہ بے ادب نکلا، حریم لفظ میں کس درجہ بے ادب نکلا، جسے نجیب سمجھتے تھے کم نسب نکلا، سپاہ شام کے نیزے پہ آفتاب کا سر، کیا بات، میں نے اسی کی فرمائش کی تھی، واہ واہ، سپاہ شام کے نیزے پہ آفتاب کا سر، آفتاب کا کس اہتمام سے کس اہتمام سے پروردگار شب نکلا، کیا کہنا، وہی پیاس ہے، وہی دشت ہے، وہی گھرانہ ہے، مشکیزے سے تیر کا رشتہ بہت پرانا ہے، صبح سویرے رن پڑنا ہے اور گھمسان کا رن، راتوں رات چلا جائے جس کو جانا ہے، سب کہتے ہیں اور کوئی دن یہ ہنگامہ دہر، سب کہتے ہیں اور کوئی دن یہ ہنگامہ دہر، دل کہتا ہے ایک مسافر اور بھی آنا ہے، اجل اللہ تعالی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرا جی نہیں چاہ رہا میں کس طرح آپ تینوں شخصیات کو روکوں، لیکن وقت ختم ہو گیا۔ 2 پروگرام ہم نے کیے اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ مزید اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، اور کربلا کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے گفتگو ابھی بہت تشنہ ہے، بہت۔ ناظرین، کربلا کی لازوال قربانی جس نے انسانی نسلوں کو سنوارا، اور اگر تاریخ کی کوئی حرمت ہے، اگر انسانی معاشرے کی کوئی آبرو ہے، تو وہ کربلا کی بدولت ہے۔ اسی لیے رسول پاک نے کہا تھا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی تعلیمات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بقا کربلا نے فراہم کی۔ اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔